बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची से। खबर आपको दें, कराची शार फैसल पर बिल्डिंग में आग लग गई है। क्या सूरत हाल है, सलमान लोधी से जानेंगे। सलमान बताइएगा। देखिए, शार फैसल पर वाक़े ये बलूच कॉलोनी पुल के पास एक दफातर से बड़ी बिल्डिंग है। इसके पहली मंजिल पर एक दफ्तर में आग लगी है, जिसकी वजह से धुआं भर गया है। कई लोगों को, नीचे के जो मौजूद लोग थे उनको तो बाहर निकाल लिया गया है, कुछ लोग ऊपर ही फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड कहती है जो आग लगी थी वो अचानक भड़क उठी। अब किस दफ्तर में आग लगी अभी चेक कर रहे हैं। धुआं भरने की वजह से काफी मुश्किल दुश्वारी का सामना है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे मशीन बुला ली गई है, खिड़कियां खोल दी गई हैं। कुछ लोग ऊपर की साइड पे मौजूद हैं, उनको वहां पर बुला लिया गया है। फायर ब्रिगेड ये कहती है एहतियाती तौर पर स्नार्कल समेत 5 से ज्यादा फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया है, लेकिन आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। अंदर धुआं भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पहली मंजिल पे एक दफ्तर बताया जा रहा है जिसमें आग फैली थी। अच्छा, ये कितने मंजिला इमारत है और ये बताइएगा कि अभी तक किस हद तक काबू पा लिया गया आग पर? देखिए, फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं कि आग के शोले जो उठे थे वो तो रुक गए हैं। और ये मंजिला की बात की जाए तो ये 10 से ज्यादा मंजिला इमारत है। बलूच कॉलोनी पुल के साथ बिल्कुल एक दफातर बने हैं, एक नहीं कई दफातर बने हैं। ITC बिल्डिंग कहलाती जिसमें आग लगी थी। आग लगने के फौरी बाद तमाम मुलाजिम को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन कुछ ऊपर के जो मनाजिल हैं जिसमें 7-8वीं फ्लोर के लोग हैं वो ऊपर हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड ये कहती काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं भरा हुआ है उसको एहतियाती तौर पर धुआं निकालने के लिए मशीन भी वहाँ पे लगाई गई है, ताकि इमारत में जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर से धुआं भर गया था उनको निकाला जा रहा है। क्लियर करने के लिए फायर ब्रिगेड कहती है कि मजीद आधे घंटे का वक्त लगेगा। आग जो लगी थी उसको तो बुझा दिया गया है, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन धुआं भरने की वजह से थोड़ा रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा सलमान, कुछ मालूम हो सके आग लगी कैसे? देखिए, ये अब तक फायर ब्रिगेड कहती है क्लियर नहीं हो सका कि आग कैसे लगी थी। एक जो फर्स्ट फ्लोर का बताया जा रहा है जो आतिशबाजी से मुतासर हुआ है, जिम था, जिम बना हुआ था, उसके साथ रूम्स बने हुए थे, उसमें ये आग लगी है। अब ये फायर ब्रिगेड कहती है क्योंकि धुआं और अंधेरी की वजह से थोड़ी इनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जिम सबसे ज्यादा मुतासर है, उसके साथ जो दीगर दफातर थे कुछ दफातर कुछ हद तक मुतासर हुए हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड कहती है जब तक इसमें मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाएगा उसके बाद तक वो नहीं कह सकते कि आग किस तरह लगी थी, कितना फैली और कितना नुकसान हुआ। अच्छा, ये बताइएगा तमाम अफराद को जिस बिल्डिंग में मौजूद थे रेस्क्यू कर लिया गया या अभी भी अंदर लोग मौजूद हैं? देखिए, बेशतर जो मुतासरा हिस्सा था ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, आग लगने के फौरी बाद तमाम वहाँ के काम करने वाले मुलाजिम को बाहर निकाल लिया गया था। पुलिस रेस्क्यू टीमें मौके पर फौरी तौर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब फायर ब्रिगेड कहते हैं क्योंकि अब मजीद फैलने का खतरा नहीं, क्योंकि इनकी कोशिश है कि आग को मजीद ये कह रहे हैं कि उसको फैलने के खदशात असरात नजर नहीं आ रहे। तो ऊपर की जो मंजिलों पे लोग मौजूद थे वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। 7वीं-8वीं मंजिल पर हमें कई लोग नजर आ रहे हैं जो धुआं बढ़ने की वजह से उनको थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि हालत खराब हो रही है। अपने चेहरों पर उन्होंने मास्क लगा रहे हैं, रुमाल रखे हुए हैं। फायर ब्रिगेड ये कहती है कि अब ऐसी सूरत हाल नहीं कि आग मजीद फैली जा सके, लेकिन जो मुतासरा हिस्सा है वहाँ तक आग को महदूद कर दिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। आग के शोला बुझते दिखाई नहीं दे रहे। अलबत्ता धुआं भरने की वजह से खासी इनको परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ा है रेस्क्यू अमले को। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नई हुकूमत उन्हें तोहफे भेज रही है। ट्रंप ने कहा नई ईरानी हुकूमत उनकी इज्जत भी करती है, वो कम शिद्दत पसंद है। बाकिर तालिबान समेत माकूल रहनुमाओं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुआहदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान जंग से जल्द निकल जाएगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने का हदफ हासिल कर लिया। महसूस करेंगे ईरान पत्थर के दौर में चला गया तो हम चले जाएंगे। जैसे ही ईरान से निकलेंगे गैस कीमतें गिरेंगी। 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today, I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. अमेरिका और इस्राइल मुस्तकबिल में हमले ना करने की जमानत दें तो जंग खत्म कर सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। कहा सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल यह है हमलावर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हो इसमें ईरानी अवाम की सलामती और मफादात की जमानत होनी चाहिए। उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन को अपनी पॉलिसियां और मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तरतीब देने चाहिए। एंटोनियो कोस्टा ने पेशकश की
وہ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی میدان میں تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جلد ایران جنگ کے خاتمے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کہا 5ویں ہفتے میں فنش لائن دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف چینلز کو انٹرویو میں روبیو نے کہا کہ مذہبی شدت پسندوں کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خطے کا ہر دہشت گرد ایرانی حکومت سے جڑا ہے۔ ایران راضی نہ بھی ہو تو آبنائے ہرمز کھولی جائے گی۔ Rockets that can eventually reach the United States can already range Europe. We saw them demonstrate 2 of them last week. They enriched uranium to 60%. As you pointed out a moment ago, from 60 to 90%, which is what you need for a bomb, takes 12 to 14 days. They demand the right to enrich, which is how you get from 60 to 90%. They can never be allowed to have a nuclear weapon. So we had to act. The Hormuz will be open. When this operation is over, it will be open, and it'll be open one way or another. It will be open because Iran agrees to abide by international law. ایرانی قوم سے دھمکیوں کی زبان میں بات نہیں کی جا سکتی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی صدر کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ کہا امریکی فوج زمینی حملے کی ہمت نہ کرے، اس صورت میں انہیں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک انٹرویو میں عباس اراغچی نے امریکی نمائندے سے رابطے کی تصدیق کی ہے، ساتھ ہی مذاکرات سے انکار کر دیا۔ کہا انہوں نے اسٹیو وٹکوف کے پیغامات بھی پہلے کی طرح موصول ہیں لیکن مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا۔ Well, how to defend ourselves. In a ground war, we can do it even better. We are completely ready to confront any sort of ground attack. We hope they do not make such a mistake. But we are not the ones who started this war. We defended ourselves and we did so with strength. The casualties they've faced in their assets, to their personnel, to their radars in the region, to their aircraft. You saw what happened to their AWACS aircraft or to their refueling tankers. We have received messages from the US. Some are direct, some are through some of our regional friends. And wherever it is necessary, we reply to these messages. And Mr. Witkoff has sent messages directly. Like I've said, this does not mean negotiation. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ کہتی ہیں 5 نکاتی امن بحالی منصوبے کا خلاصہ 3 نکات پر مبنی ہے: فوری جنگ بندی، جلد امن مذاکرات کا آغاز اور سویلین تنصیبات، سمندری راستوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا تحفظ یقینی بنانا۔ پریس بریفنگ میں انہوں نے کہا چین اور پاکستان عالمی برادری میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے لیے تمام فریقوں سے رابطے جاری رکھیں گے تاکہ خطے میں جلد امن بحال کیا جا سکے۔ They had in-depth exchanges of views on the situation in the Gulf and Middle East region and reached important common understandings. The two sides issued the 5-point initiative for restoring peace and stability in the Gulf and Middle East region. It can be summed up in 3 words: cease, talk, and ensure. More specifically, the two sides put forward the following: immediate cessation of hostilities, start of peace talks as soon as possible, security of non-military targets, security of shipping lanes, and primacy of the UN Charter. China will continue to stay in close communication with Pakistan and relevant parties and play a constructive role in promoting the end of the hostilities. ایران جنگ ہماری نہیں، کسی صورت اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانیہ نے اپنے ہرمز کھلوانے کے لیے رواں ہفتے 35 ملکوں کے اجلاس کی میزبانی کا اعلان بھی کر دیا۔ Conflict in the Middle East has now entered a second month, and while we're working at pace for de-escalation and peace, it is now clear that the impact of this war will affect the future of our country. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. Whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. اسپین اور اٹلی کے بعد پولینڈ نے بھی امریکی اور اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ اپنا پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطیٰ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ پولش وزیر دفاع ماروز بلاشچاک کا کہنا ہے کہ پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کی مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں پولینڈ کا پیٹریاٹ سسٹم استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جاپان اور فرانس کا ایران جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھلنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ دونوں ملکوں نے توانائی کی حفاظت، آزاد جہاز رانی، معدنیات سمیت جوہری ٹیکنالوجی میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ جاپانی وزیر اعظم اور فرانس کے صدر میکرون نے ٹوکیو میں ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کی۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا ملک کی ضروریات کا 90% تیل
مشرق وسطی سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ صدر میکرون نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر اور جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں۔ G7 ملکوں سے مل کر دفاعی اور معاشی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کو کاغذی شیر نیٹو سے باہر نکالنے کی دھمکی دے دی۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا انٹرویو میں کہنا تھا کہ امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ میں کبھی بھی نیٹو سے متاثر نہیں ہوا، جانتا تھا کہ نیٹو کاغذی شیر ہیں اور یہ بات پوٹن بھی جانتے ہیں۔ یوکرین کے تحفظ کے لیے امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا، حالانکہ یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نیٹو کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے موجود نہیں ہوتا۔ امریکی صدر نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور برطانیہ کی فوجی صلاحیتوں پر بھی تنقید کی۔ کہا برطانیہ کے پاس بحریہ نہیں ہے، ان کے طیارہ بردار جہاز بھی کام نہیں کرتے تھے۔ ایران نے اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے وسطی، جنوبی اور شمالی اسرائیل پر میزائل برسا دیے۔ تل ابیب، بنی براق اور مغربی کنارے سمیت دیگر علاقوں میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے وسطی اسرائیل میں 4 مقامات پر ایرانی میزائل کے ٹکڑے گرے، علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے قریب بھی میزائل کا ملبہ گرا، 6 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ ایران کے کلسٹر بم حملے میں 25 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے ایران اور یمن سے داغے گئے ڈرونز اور میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹوں میں 104 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 20 افراد ہلاک اور 6286 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز میں جھڑپیں جاری ہیں۔ بیروت کے جنوبی علاقوں پر اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی، 7 افراد جاں بحق اور 21 سے زائد زخمی ہو گئے۔ IDF نے اسرائیلی بحریہ کے حملے میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ حزب اللہ نے القنطارہ میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر راکٹ فائر کیے۔ حیفا کی ملٹری انڈسٹریز کمپنی اور صفات کے کیمپ پر بھی راکٹ داغے گئے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا، جس کی IDF نے تصدیق کر دی۔ ایران کا خلیجی ملکوں میں امریکی اہداف پر 100 میزائلوں سے حملہ، تازہ کارروائی میں 200 راکٹ بھی داغے گئے۔ بازاران انقلاب نے کویت کے الودیری بیس پر داغے گئے میزائل حملے میں امریکی ہیلی کاپٹر کی تباہی کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرون حملے میں ایندھن کے ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایران نے قطر انرجی کے لیز پر لیے گئے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ بحرین وزارت داخلہ کے مطابق ایران کے حملے میں ایک کمپنی میں آگ لگ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے چند گھنٹوں کے دوران 2 ڈرونز مار گرائے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے امریکی صدر ٹرمپ سے جنگ ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پوپ نے کہا ٹرمپ نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کوئی راستہ نجات مل جائے گا، امید ہے وہ تشدد اور بمباری میں کمی لانے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے، جو مشرق وسطی اور دیگر علاقوں میں بڑھتی نفرت کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ پوپ نے دنیا کے تمام رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں اور مل کر مسائل کا حل تلاش کریں، ایسے طریقے ڈھونڈیں جن سے تشدد کو کم کیا جا سکے۔ Hopefully he's looking for an off-ramp. Hopefully he's looking for a way to decrease the amount of violence, of bombing, which would be a significant contribution to removing the hatred that's being created and that's increasing constantly in the Middle East and elsewhere. So I would certainly continue to give this call to all leaders of the world to say, come back to the table to dialogue. پاکستان شکریہ کے فلک شگاف نعرے۔ تہران میں اسرائیل امریکہ جنگ کے خلاف ریلی کے دوران خواتین پاکستان کا قومی پرچم تھامے نظر آئیں، پاکستان شکریہ کے نعرے لگائے۔ ریلی میں شریک مرد اور خواتین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ مظاہرین نے منفرد انداز میں پاکستان سے تشکر کا اظہار کیا۔ ایرانی خواتین پاکستانی پرچم لہراتی رہیں۔ ریلی میں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی شرکت کی تھی۔ عباس اراغچی نے کہا ریلی میں اپنا اور شرکاء کا حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ برطانیہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیٹیکل کا دورہ اسلام آباد، اعلیٰ سطح پر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ برطانوی DG پولیٹیکل نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ برطانوی DG پولیٹیکل کا دہشت گردی کے اثرات، سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا اعتراف، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا برطانوی DG پولیٹیکل کا دونوں ملکوں میں انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم، پاکستان کے طویل مدتی معاشی ترقی کے لیے حمایت کرتے رہیں گے۔
برطانوی ڈی جی پولیٹیکل کا ماحولیاتی استحکام، ترقی اور عوامی روابط میں شراکت داری پر زور۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی کشیدہ صورتحال پر اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان نے اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کے لیے بروقت اقدامات کیے ہیں۔ کئی ملکوں کو اشیاء ضروریہ کی طلب اور رسد کا توازن رکھنے میں مشکلات ہیں۔ پاکستان اس مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے چین کے شہر ارومچی میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جونیئر سطح کی بات چیت ارومچی میں جاری ہے۔ پاکستان نے وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کو مذاکرات کے لیے مقرر کیا ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان افغانستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں خارج کی موجودگی کی اطلاعات پر 2 الگ الگ کارروائیاں کی ہیں۔ بھارتی پروکسی فتنہ خارج کے 13 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے خارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔ خارج کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی گئی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو میں ایک اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 خارجی مارے گئے۔ علاقے میں کسی بھی ممکنہ ہندوستانی سپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر الزمان قائرہ جہاں آرا وٹو اور صوبائی وزیر منشا اللہ بٹ نے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارٹی کی نئی تنظیم نو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد اور جمہوریت کو ترجیح دی ہے۔ موجودہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا اتحاد ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو کو نوجوانوں کا حقیقی لیڈر قرار دیا اور کہا ملک کو اس وقت احتجاج کے بجائے اتحاد کی ضرورت ہے۔ پرائیویٹ ٹیکسی میں سفر کرنے والی خواتین ہراسانی کی شکایت کرتی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں خواتین کو تحفظ کا احساس دلانا ہے، اس لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کی ہے۔ پنک ٹیکسی خواتین چلائیں گی اور ان میں سفر بھی خواتین کریں گی۔ تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہیں تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے۔ ان کو اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ پرائیویٹ ٹیکسیز میں ہیراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں۔ ای وی پنک ٹیکسیز میں خواتین ڈرائیور ہوں گی، خواتین جو مسافر ہوں گی، ان کے پیسنجرز ہوں گی، ان کو پک کریں گی، ان کو ڈراپ کریں گی، لیکن آپ اس میں کانسیپٹ سمجھیں اگین یہ سینس آف سیکیورٹی ہے۔ ان دونوں میں کوئی ایک دو اور ایسی ڈیولپمنٹ ہے جیسے شاید مہنگائی میں ہے، لیکن حکومتیں سوچ رہی ہیں اگر مہنگائی وہ بڑھی پھر اس کے بعد حکومتوں نے کیا کرنا ہے، اس پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر سنجیدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور سب آن۔ شہر قائد کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 11I میں لڑکیوں کے سرکاری کالج اور نجی اسکول کے باہر کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا۔ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے طالبات کا پڑھنا مشکل، تعفن بیماریوں کا سبب بننے لگا۔ چند قدم پر ٹاؤن آفس ہونے کے باوجود انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ انور خان کی رپورٹ۔ مناظر نیو کراچی سیکٹر 11I کے جہاں لڑکیوں کے سرکاری کالج اور نجی اسکول کے درمیان کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ قائم کر دیا گیا۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے طالب علموں کو اسکول اور کالج آنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ کچرے کے انبار تعفن اور بیماریوں کا الگ سبب بننے لگے ہیں۔ ناک بند کر کے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمیں کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہے، پھر بھی بہت زیادہ بدبو آتی ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہوتا، اچانک سے بہت گندی اسمیل آتی ہے۔ بچوں کو پڑھانے میں اتنا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ کچرا اتنا ڈمپ کیا جاتا ہے۔ میری مرتضی وہاب صاحب سے گزارش ہے کوئی یہاں پہ یہ کچرے کے تمام ڈھیر کو ختم کرے۔ یہاں پہ جتنے بھی حکمران ہیں ذرا یہاں پہ آئیں، ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ بچے سروائیو کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں، جاب کی خاطر تو آنا پڑتا ہے ادارے میں، لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہماری یہاں کارنر پہ کلاس ہے تو بچوں کو پڑھانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسمیل اتنی آ رہی ہوتی ہے کہ بچے نہیں پڑھ پاتے ہیں، بچے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ اسکول اور کالج انتظامیہ کے مطابق چند قدم کے فاصلے پر ٹاؤن کا آفس ہونے کے باوجود انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ کیمرہ مین دشان مرغوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث LPG کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے صارفین پریشان۔ رپورٹ کریں گے مرزا احمد علی۔
مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث LPG گیس کی سپلائی متاثر ہونے کے اثرات شہریوں پر پڑنے لگے ہیں۔ ملتان میں 50 روپے اضافے کے بعد LPG فی کلو کی قیمت 400 روپے تک پہنچ چکی ہے، جس پر رکشہ ڈرائیورز اور گھریلو صارفین دونوں ہی پریشان ہیں۔ پہلے گیس 350 روپے تھی، اب 400 مل رہی ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ گیس سستی کریں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 400 روپے kg ہو گیا ہے۔ ہمارا روزگار بہت کم ہو گیا ہے۔ پہلے تو 350 روپیہ تھی، اب 400 روپیہ ہو گئی ہے۔ جنگ کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ درآمدی قیمتوں میں اضافے اور سپلائی میں کمی کے باعث 12,000 روپے والے LPG سلنڈر کی قیمت 16 سے 17,000 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ جو سلنڈر 12,000 روپے کا تھا وہ اب 16,000 17,000 روپے کا سلنڈر ہے۔ جنگ کی وجہ سے جو ہے نا ریٹ بہت اوپر چلا گیا۔ LPG ڈیلرز کے مطابق موجودہ صورتحال کے باعث گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایندھن کی بچت اور ٹرانسپورٹ اخراجات میں اضافے کی وجہ سے بند اسکول آج دوبارہ کھل گئے۔ خواجہ رمضان مجید کی رپورٹ۔ اسرائیل امریکہ کی ایران سے جنگ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اسکولوں میں 31 مارچ تک چھٹیاں دی گئی تھیں، جس کے بعد آج تدریسی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ چھٹیاں کا جب اناؤنس ہوا اس وقت اسکول میں اور بورڈ کے ایگزام چل رہے تھے، پیٹرول نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے حکومت کو چھٹیاں کرنی پڑی، جس کی وجہ سے بچوں کا پڑھائی کا تو حرج ہے۔ والدین اور اساتذہ کا کہنا تھا کہ زیادہ چھٹیوں سے بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ نے اسکول کھول دیے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو گھر بٹھا لیں گے تو بجائے بچوں کی تعلیم بڑھنے کے ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بہت اچھا کیا حکومت نے، انہوں نے اسکول اوپن کر دیے ہیں۔ پہلے دن اسکولوں میں بچوں کی تعداد بہت کم رہی۔ چھٹیاں ہماری اچھی گزری ہیں اور پیپر بھی اللہ کا شکر ہمارے اچھے ہوئے ہیں۔ مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ حکومت کی جانب سے معاشی دباؤ کے باعث تعلیمی اداروں کی بندش کی گئی تھی، تاہم اب دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ کیمرامین وارث جمال کے ساتھ خواجہ رمضان، ARY نیوز، لاہور۔ بیرون ملک اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند طلبہ کے لیے لاہور میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ طلبہ نے ملائیشیا، فن لینڈ، ترکیہ اور دیگر ممالک کی اسکالرشپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ رپورٹ کریں گے صدر غیاث۔ بیرون ممالک اسکالرشپ کے حوالے سے وابڈا ٹاؤن آفس میں طلبہ کا میلہ سجا، جہاں طلبہ نے ملائیشیا، فن لینڈ، ترکیہ اور دیگر ممالک کے اسکالرشپ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آج کا سیشن بہت اچھا رہا اور میں باہر ملیشیا جانا چاہتی تھی۔ جو چیلنجز فیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے بارے میں بتایا گیا، پارٹ ٹائم جابس کے بارے میں بتایا گیا اور اسکالرشپ بتایا گیا کہ اسکالرشپ کیسے سیکیور کر سکتے ہو آپ۔ آج کا سیشن بہت اچھا تھا اور یہ سیشن بہت انفارمیٹیو تھا۔ ماہرین نے طلبہ کو مختلف ممالک کی اسکالرشپ کے حوالے سے گائیڈنس فراہم کی۔ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ہے۔ آج کی جنریشن کو یہی ریکمینڈ کروں گی، جو بہترین کنٹری آتی ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، دیٹ از دی ملیشین۔ اوورسیز کنسلٹنٹس میں جو ہے اوپن ڈے تھا ملیشیا کے حوالے سے، اور یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ ملیشیا میں اپنی اسٹڈی کو کیسے پرسو کریں۔ والدین بھی طلبہ کو ملنے والی رہنمائی پر کافی مطمئن نظر آئے۔ کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ صدرہ غیاث، ARY نیوز، لاہور۔ فخر زمان نے معطلی کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ 3 رکنی ٹیکنیکل کمیٹی اپیل کی سماعت کرے گی۔ کمیٹی میچ ریفری روشن ماہنامہ کے فیصلے کا جائزہ لے گی۔ گیند کی حالت تبدیل کرنے پر لاہور قلندرز کے اوپنر کو ایونٹ کے 2 میچوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ فخر زمان نے الزامات مسترد کر دیے تھے۔ IPL کانٹریکٹ فائدہ مند نہیں، بھارتی لیگ سے دستبردار ہو کر PSL کو ترجیح دی۔ کراچی کنگز اسٹار آسٹریلوی اسپنر ایڈم زمپا کی ARY پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا IPL میں میری صلاحیتوں کا معاوضہ نہیں ملتا، اس لیے وہاں مزید نہیں کھیلنا چاہتا۔ I pulled out of the IPL this year. I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that, is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar, a month ago. Really, it's all happened pretty quick. آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ خیل میں گزشتہ 2 روز سے جاری بارش کے باعث نشیبی علاقے سے ریاب آ چکے ہیں اور کئی گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ موسیٰ خیل کے علاقے ملک اقبال پرائمری اسکول میں جہاں حالیہ بارشوں کے باعث صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے، وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے عبد الرحمان موسیٰ خیل۔
ضلع مساخیل میں گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل بارشیں ہو رہی، ژالہ باری بھی ہوا تھا جس سے فصلوں کو جو ہے نقصان ہوا تھا، اور آج اور کل جو بارشیں ضلع مساخیل میں ہوئی ہیں خصوصاً بازار میں محلہ جعفر آباد جو کئی گلیوں پر مشتمل ہے وہاں میں تو اکثر گلیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ موجود ہے ملک اقبال پرائمری اسکول میں، اسکول کے اندر پانی جمع ہے جس کی وجہ سے بچوں کا اسکول میں آنا کشتی کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے ضلع انتظامیہ سے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی جانب سے اب تک کوئی جو ہے سامان میسر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم جہاں پہ جائیں ہم کیا کریں۔ مکمل مساعد کے مطابق کہ آنے والے 2-3 دنوں میں بھی بارشیں اسی طرح جاری رہے گی، تو خدا نخواستہ یہاں پر اکثر مکانات جو ہیں وہ کچے ہیں، تو بہت ہی بڑے خدشے کا بہت ہی نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسکول ہے، یہاں پر بالکل تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔